बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुर्रहमान ख़ान और आपको AR ख़ान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अमेरिकन कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से पहला खिताब किया गया है। इस खिताब की सबसे ख़ास बात क्या है और अमरीकी सदर की जानिब से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने का मतलब क्या जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत का बाकायदा ऐलान तस्वुर किया जा सकता है? अमरीकी सदर की जानिब से नई तजारती जंग का अंजाम क्या होगा? पूरी दुनिया के इकनॉमिक सिस्टम पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे? और क्या वाकई ही इमरान खान का चैप्टर अब अमरीकी सदर की जानिब से क्लोज कर दिया गया है? आज इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस के खुसूसी मुश्तरका इजलास से पहला खिताब किया। अमरीकी तारीख का ये सबसे तवील तरीन खिताब था किसी भी सदर का। तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट ट्रंप ने तकरीर की और इससे पहले बिल क्लिंटन के पास ये रिकॉर्ड था कि उन्होंने 1 घंटा और 5 मिनट तकरीर की थी अमेरिकन कांग्रेस से। तो एक तो नया रिकॉर्ड ट्रंप ने कायम किया है। इस तकरीर का अमेरिका की इंटरनल पॉलिटिक्स, एक्सटर्नल पॉलिसीज, सिक्योरिटी इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज और मल्टीपल चैलेंजेस के हवाले से ये खिताब डिवाइडेड था। मगर इस खिताब की सबसे अहम बात जो पाकिस्तानियों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, उस पर बात करते हैं। आज हैरानकुन तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान का खुसूसी शुक्रिया अदा किया गया और इस शुक्रिया की बुनियादी वजह यह थी कि अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजों के इनखला के दौरान 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर एक खुदकुश धमाका हुआ था। इस धमाके के नतीजे में तकरीबन 13 अमरीकी फ़ौजी और 170 से ज़ायद लोग मारे गए थे। और इस हमले का जो मास्टरमाइंड है, जो मरकजी किरदार है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और ये गिरफ्तारी पाकिस्तान के सपोर्ट से हुई है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज की इंफॉर्मेशन के ऊपर ऑपरेशन करते हुए इस दहशतगर्द को गिरफ्तार किया है और अब इसको अमेरिका के हवाले बाकायदा तौर पर कर दिया गया है। शरीफुल्लाह इसका नाम है। दाइश के साथ इसका ताल्लुक बताया जा रहा है और इस मामले पर बाकायदा तौर पर ट्रंप ने खुशी का इजहार किया और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। अब ये जो शुक्रिया है, इसको समझना और अंडरस्टैंड करना कि इस शुक्रिया का मतलब क्या है और मौजूदा हुकूमत के लिए ये कितनी बड़ी खुशखबरी लेकर आया है, ये एक फिक्रा पाकिस्तान का शुक्रिया। इस पर हम बात कर लेते हैं। पहले सियासी बात करेंगे, फिर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे और फिर डिप्लोमेटिक पर्सपेक्टिव से इस शुक्रिया का जायज़ा लेंगे। सियासी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक तवील अरसे से ये बहस जारी थी, ये उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि ट्रंप के आने के बाद रजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से पाकिस्तान के अंदर कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे। इमरान खान साहब की रिहाई ट्रंप के आने से ही मुमकिन होगी और ट्रंप एक टेलीफोन कॉल करेंगे और इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाएगा। अमेरिकन कांग्रेस के अंदर करारदादें इमरान खान साहब के हक में आ रही थी। कांग्रेसमैन खतूत लिख रहे थे इमरान खान साहब की रिहाई के लिए और खुद पीटीआई एक भरपूर लॉबिंग कर रही थी इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, अब तक प्रैक्टिकली कुछ नहीं हुआ और ट्रंप ने आकर एक शुक्रिया अदा किया और इस शुक्रिया को तस्वुर ये किया जा रहा है कि जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की, उसके लिए एक नया रिलेशनशिप प्लेटफॉर्म ओपन कर दिया है ट्रंप ने और ट्रंप और जनरल आसिम मुनीर अब इकट्ठे चल सकते हैं और इकट्ठे चलने के लिए शायद जो दहशतगर्दी का प्लेटफॉर्म है वो एक कॉमन एजेंडा हो सकता है, कॉमन नैरेटिव बन सकता है। गवर्नमेंट बहुत खुश है, मगर ये कितना लॉन्ग टर्म शुक्रिया होगा और इस शुक्रिया की कीमत पाकिस्तान मजीद क्या अदा करेगा और क्या वाकई हुकूमत के लिए जो चैलेंज था, जो थ्रेट था कि ट्रंप किसी भी वक्त इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा कर सकते हैं, अब वो टल गया और अब ट्रंप ने मौजूदा हुकूमत को, मौजूदा जो इलेक्शन का सेटअप है
فارم 47 والی جو گورنمنٹ ہے اس کو باقاعدہ طور پہ ایکسیپٹ کر لیا. تو امپریشن یہ دیا جا رہا ہے کہ اب امریکنز اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ ایک پیج کے اوپر آگے ہیں. اور جو تعلقات کے اندر سرد مہری تھی، یعنی کہ جو بائیڈن کا ٹائم تھا کہ پرائم منسٹر کو ٹیلی فون کال ریسیو نہیں تھی، عمران خان صاحب بڑے اس پہ افسردہ تھے. یہ تاثر دیا جاتا ہے ہمیشہ یہاں پہ انٹرپریٹیشن کچھ اسی قسم کی جاتی ہے. تو وہ جو سرد مہری کا دور تھا وہ ختم ہو گیا. تو دوسرا اس شکریہ کا سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے اور ڈپلومیٹک پرسپیکٹو سے جائزہ لیتے ہیں. بنیادی طور پر جب سے 9/11 ہوا اور وار آن ٹیرر کا آغاز ہوا، پاکستان کا جو کریکٹر ہے اس کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے امریکنز کی جانب سے، اور ہمیشہ پاکستان پر سیف ہیونز کے الزامات لگتے رہے ہیں، دہشت گردی کو ایکسپورٹ کرنے کے الزامات لگتے رہے ہیں. اور یہ کوئی ذرا دور کی بات نہیں، ہر دور کے اندر پاکستان کی جو قربانیاں ہیں ان کو کبھی بھی اکنالج نہیں کیا گیا اور ہمیشہ ڈو مور کی پالیسی اڈاپٹ کی گئی. خود ٹرمپ باقاعدہ طور پر یہ کہتے رہے کہ پاکستان نے دھوکہ دیا ہے، بیوقوف بنایا امریکن لیڈرز کو، اور امداد پاکستان جو ہے وہ کھا گیا. تو اس قسم کی بہت ساری باتیں باقاعدہ طور پر ٹرمپ کی جانب سے بھی ہوتی رہی ہیں، مگر یہ پہلی مرتبہ ہے کہ کسی دہشت گرد کی گرفتاری کے اوپر باقاعدہ طور پہ پاکستان کا شکریہ ادا کیا گیا. ماضی کی جتنی بھی اسٹیبلشمنٹس رہی ہیں پاکستان کے اندر، ان کی ایک خواہش تھی کہ کسی طریقے سے جلد از جلد اس خطے سے امریکہ چلا جائے. اور لیکن یہ پاکستان کی پہلی اسٹیبلشمنٹ ہے جو یہ خواہش رکھتی ہے کہ کسی طریقے سے امریکہ واپس اس خطے کے اندر آ جائے، افغانستان میں آ جائے، اور ایک ضرورت اسٹیبلش ہو جائے اس اسٹیٹس کو کی، سیٹ اپ کی، اس سسٹم کی، تاکہ کچھ ڈالرز آئیں، کوئی اکانومی چلے، کچھ بہتر تعلقات ہوں. اور اس کے لیے کافی عرصے سے پلاننگ کی جا رہی ہے. مثال کے طور پہ جو ٹرمپ ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جو امریکن اسلحہ ہے، جو امریکی گاڑیاں چھوڑی گئی تھیں، جو لاجسٹیکل مٹیریل چھوڑا گیا تھا، وہ ہم نے واپس لینا ہے دہشت گردوں سے. اور یہاں پر ایک پرسپیکٹو یہ ہے کہ یہ اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، اور امریکن سے اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ طالبان کو باؤنڈ کریں کہ وہ یہ اسلحہ واپس کریں، دہشت گردوں کے خلاف آپریٹ کریں. تو ایک تو جو ویپنز کی واپسی ہے وہ ایک کامن ایجنڈا ہے، اور جو افغان سرزمین کا پاکستان اور دہشت گردی کے لیے استعمال ہے یہ ایک کامن ایجنڈا ہے. پھر اس سے بڑھ کے ابھی چند دن پہلے ٹرمپ نے بگرام ایئر بیس کا کنٹرول واپس لینے کا اعلان کیا تھا. یہ اعلان بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور اس کی وجہ وہ یہ بتا رہے تھے کہ جو چین ہے اس پر نگاہ رکھنے کے لیے یہ ایئر بیس بڑی امپورٹنٹ ہے امریکنز کے لیے. تو لگے رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں افغانستان میں امریکہ دوبارہ واپس جانا چاہتا ہے، اور اس واپسی کے لیے انہیں دوبارہ پاکستان کی ضرورت ہوگی. اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے جو تعلقات ہیں امریکہ کے اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے وہ مضبوط ہو جائیں، تاکہ عمران خان صاحب کا چیپٹر کلوز ہو جائے. ایک ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو بھی ایگزسٹ کرتا ہے کہ امریکنز نے ہمیشہ پاکستان کے اندر ڈکٹیٹرز کو سپورٹ کیا ہے، اور ملٹری ڈکٹیٹرز کو کیا، چاہے وہ ایوب خان ہو، ضیاء الحق ہوں، پرویز مشرف ہوں، اور ہمیشہ انہوں نے مارشل لائی گورنمنٹس کو سپورٹ کیا. تو جنرل عاصم منیر کے لیے بھی ایک اچھی خوشخبری یہ ہو سکتی ہے کہ شاید مستقبل قریب کے اندر یہ جو سو کالڈ ہائیبرڈ نظام پاکستان کے اندر قائم ہے اس کو باقاعدہ طور پہ ختم کر کے خالص ڈکٹیٹرشپ وہ لانچ کر دی جائے، اور ان کے لیے ایک نیا راستہ کھل سکتا ہے. بٹ سٹل آج کا دن عمران خان صاحب کے لیے، پی ٹی آئی سپورٹرز کے لیے تھوڑا سا ڈس اپوائنٹنگ ہے، اور گورنمنٹ کے لیے ایک بڑا ایک وکٹری سٹینڈ ہے کہ دیکھیں جی ہمیں تو ہمارا تو شکریہ ٹرمپ ادا کرتا ہے، ہماری تو لائن ٹرمپ کے ساتھ یس ہے، اور ہمیں کوئی چیلنج نہیں ہے. اور جو محسن نقوی صاحب کے دورے اور آنیاں اور جانیاں تھی اس کو بھی آج لگ رہا ہے کہ تھوڑے بہت پھل پھول لگ گئے ہیں، لیکن یہ کتنے دیر کا فروٹس ہوں گے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے عمران خان کے حق میں اٹھنے والی آوازیں کتنا اسٹرانگلی ریئیکٹ کریں گے اور ٹرمپ کے اوپر پریشر کریٹ کریں گے ان کی رہائی کے لیے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. اس خطاب کے دو بڑے اہم پہلو تھے، اور وہ تجارتی جنگ کے حوالے سے تھے. ٹرمپ نے ٹیرف لگایا ہے کینیڈا پر، میکسیکو پر، چین پر،
اور آنے والے دنوں میں وہ مزید یورپی ممالک کے لیے بھی اکنامک سپیس کم کرنے کے لیے جا رہا ہے. ایک نئی دنیا میں تجارتی جنگ کا آغاز ہو رہا ہے اور اس کے دو بنیادی مقاصد ہیں. ایک کہ اتنا ٹیرف لگایا جائے کہ جو انٹرنیشنل کمپنیاں ہیں، کینیڈین کمپنیاں ہیں، میکسیکو کی کمپنیاں یا جو دیگر برانڈس ہیں جو امریکہ سے باہر بیٹھ کے آپریٹ کر رہے ہیں، وہ مجبور ہو جائیں کہ وہ اپنا کاروبار امریکہ کے اندر اسٹیبلش کریں، جس کے ذریعے مینوفیکچرنگ سیکٹر ڈیولپ ہوگا، جاب اپرچونٹیز کریٹ ہوں گی. اور دوسرا یہ ہے کہ امریکنز کے پاس بھی آپشنز ختم ہو جائیں گی کہ وہ لوکل برانڈس کو ہی پریفر کریں گے کیونکہ وہ سستے ہوں گے. اور یہ ٹو وے ہے. اب کینیڈا تو اس کو بیوقوفی بھی کہہ رہا ہے، کینیڈا بھی جواب دے رہا ہے، لیکن چونکہ امریکہ ایک بڑی منڈی ہے، ایک بڑی اکانومی ہے، تو اس پرسپیکٹو سے یہ جو فیصلہ ہے یہ بظاہر بڑا مشکل فیصلہ ہے. اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اکنامک ریسیشن کی طرف دنیا جا رہی ہے اور پوری دنیا کی اسٹاک ایکسچینج کے اوپر اس کا ایک امپیکٹ آئے گا. اور یہ امپیکٹ امریکنز بھی ادا کریں گے اور انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ادا کرے گی. ایک جو لاسٹ پوائنٹ جس نے بہت زیادہ ٹگر کیا ہوا تھا وہ روس یوکرین وار کا جو اینڈ گیم تھا، وہ ایک قابل بحث بات تھی. تو ٹرمپ نے یہ بھی اعلان کیا کہ ان کو زیلنسکی نے باقاعدہ طور پہ خط لکھا ہے. اس خط کے اندر انہوں نے ان کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، امن معاہدے کے لیے بھی تیار ہیں، وہ معدنی وسائل بھی امریکہ کو دینے کے لیے تیار ہیں، ایگریمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایک جوائنٹ پارٹنرشپ بنے. یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں آیا ہے کہ جب ٹرمپ کی جانب سے جو ملٹری ایڈ ہے، جو سیکورٹی ایڈ ہے، وہ بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا، وچ مینس کہ ٹرمپ زیلنسکی کو، یوکرین کو جھکانے میں مکمل طور پر کامیاب ہو گئے. اور زیلنسکی کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ یورپ یوکرین کا دفاع نہیں کر سکتا، یورپ بوجھ نہیں اٹھا سکتا اور وہ رشیا کو کاؤنٹر نہیں کر سکتا. تو یہ لگ ہی رہا ہے کہ اب جو کچھ ہوگا وہ ٹرمپ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر ہوگا، ٹرمپ کا پلان ہی پریویل کرے گا ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے. اس کے علاوہ اور امیگریشن لاس کی بھی انہوں نے بات چیت وغیرہ کی، یونیورسٹیز کے اندر احتجاج ہوتا رہا، اس کی بھی بات کی گئی. لیکن ایک خاص بات یہ تھی کہ احتجاج بھی ہوا ان کی تقریر کے دوران، ان کے خلاف نعرے بھی لگے، گفتگو بھی ہوئی، پلے کارڈز بھی لوگوں نے اٹھائے. ایلون مسک کو بھی ٹارگٹ کیا گیا لوگوں کی جانب سے، پالیسیز کو گورنمنٹ کی ہٹ کیا گیا. لیکن اس کے باوجود اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پاکستان کے لیے یہ اچھی خبر ہے اس پاکستان کے امیج کے لیے کہ چند دن پہلے جب مودی انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر کھڑے ہوئے تھے اور طہور رانا کی سٹوری آ رہی تھی، بامبے اٹیکس کا جو پاکستانی نژاد شہری تھا جس کو انڈیا کے حوالے کیا گیا، اس وقت بھی ایک اعلامیہ جاری ہوا تھا اور اس کے اندر بھی پاکستان کو ایک ٹیررسٹ کنٹری کے طور پہ پینٹ کیا جا رہا تھا. تو آج پاکستان جو ہے وہ ایک دہشت گرد کو جب حوالے کر رہا ہے تو امریکن پریزیڈنٹ اس چیز کو اکنالج کر رہا ہے، اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہا ہے. تو اسٹل آئی تھنک کہ یہ ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. لیکن جو اس کا پولیٹیکل ایسپیکٹ ہے وہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت اچھا ہے. تحریک انصاف کے لیے آج کے آپٹکس اچھے نہیں تھے. جو عمران خان کی رہائی کے لیے توقعات تھی، میرا خیال ہے کہ وہ اب شاید تھوڑی سی مشکل دکھائی دے رہی ہیں. اور لگ یہ رہا ہے کہ کسی نہ کسی جگہ کے اوپر جنرل عاصم منیر کی اور شہباز شریف کی لائنیں امریکنز کے ساتھ کنیکٹ کر گئی اور کہیں کوئی کامن ایجنڈا شاید ڈیولپ ہو گیا. اور جو الیکشنز، ارلی الیکشنز ہم پریڈکٹ کر رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ شاید آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں عمران خان صاحب الٹیمیٹلی بہت جلد نکل آئیں گے اور اس میں امریکن پریشر انوالو ہوگا، لگ یہ رہا ہے کہ ابھی فی الوقت وہ پریشر اس طریقے سے بلڈ نہیں ہوا. اور گورنمنٹ کی ایک بہت بڑی وکٹری ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.